अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तोशाखाना में जो जायदाद और असासे फ्रीज़ किए गए थे, ज़ब्त किए गए थे, उनकी वापसी का हुक्म दे दिया गया है अब, और ये बड़ी पेशरफ्त है। साथ ही साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसका जो महवर है या मरकज़ है वो बलूचिस्तान नज़र आ रहा है। और बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान से अपना जो सियासी मुहिम है या जो सियासी पैगाम है दीगर पाकिस्तान को वो देने के लिए कोशां है। इससे पहले ये ख़बर आई थी कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान जाएंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के देरीना साथी सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच साहब वो पहुँचे बिलावल हाउस, और उन्होंने दावत दी है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कि वो तशरीफ़ लाएँ बलूचिस्तान में और वहाँ से अपने जो सिलसिले हैं लोगों से मेल मुलाकातों को शुरू किया जाए। साथ ही साथ एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये थी कि जो निगरां वज़ीर हैं, नौजवान वज़ीर जमाल रईसानी, वो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग में देखे गए थे। और अब जो बलूचिस्तान है उसमें जो बड़ी तादाद में लोग हैं उनका झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा या मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा, और ये पैगामात बाकी पाकिस्तान के लिए क्या होंगे, ये इंतहाई अहम सवाल है। खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है नवाज़ शरीफ साहब अगर जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। नवाज़ शरीफ साहब की जिस तरह आमद हुई है इससे उनका कद छोटा हुआ है। वो वापस आते, घोड़े पर होते, मौला जट होते, उनके हाथ में औजार होते, पिस्तौल होता, बंदूक होती, तो वो कोई और आन बान शान थी। खुर्शीद शाह साहब ये तंज़ अब क्यों कर रहे हैं, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि हर इंतखाब में किंग्स पार्टी आती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं, कराची के जो नताइज हैं, पूरे पाकिस्तान से कराची से खैबर तक के नताइज मिलेंगे। बहरहाल ये तो बयानात हैं, लेकिन इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि जो बलूचिस्तान है उसमें अक्सरियत या मेजर रोल किस जमात का होगा, ये बड़ा अहम बात है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, बिलावल साहब का एक किंग्स पार्टी का जो तंज़ है गालिबन वो चौहान साहब की तरफ ही, इनकी जमात की तरफ कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की आमद और तरीक़े कार को देखते हुए कहा कि उनका सियासी कद छोटा हुआ है। आप इत्तफ़ाक़ करते हैं? मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान जब तशरीफ़ लाएँ तो वो कद बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, वो इक़्तिदार के खेल में अपना जो शेयर वाला हिस्सा है, लायन शेयर जिसको कहते हैं, वो वसूल करने आए हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक दो प्रोग्रामों में ये कहा था कि मियां साहब अब इस यकीन दहानी के साथ आ रहे हैं या इस यकीन दहानी के बाद आ रहे हैं कि वो एक दिन भी जेल में गुजारना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कायद-ए-आज़म कौन सा जेल गए थे कि मैं अब से जेल जाऊँ, बस जेल जब जाना था मैं जा चुका, अब दोबारा नहीं जाऊँगा, अब तो मैं सीधा इस्लामाबाद जाऊँगा, इक़्तिदार के ऐवान में जाऊँगा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाऊँगा, जेल जाने के लिए मैं नहीं रह गया। तो वो कद बढ़ाने तो आए नहीं थे। अगर ये खुशफहमी या गलतफहमी थी खुर्शीद शाह साहब को तो उनका कसूर है, मियां नवाज़ शरीफ साहब का कसूर नहीं है। और दूसरा जो बिलावल साहब या खुर्शीद शाह साहब ये सारी बातें कर रहे हैं, 15 माह 16 माह शरीक इक़्तिदार थे, सारा कुछ फैसिलिटेट किया उन्होंने, जो हालात पैदा किए, जिस तरह के हालात यहाँ सियासी हुए, अगर उसके बेनिफिशरी मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून है, खा इलेक्शन की ताख़ीर हो या कुछ हो, तो उसमें वो सारे शरीक थे। अब उसको रोने धोने की बजाय मुस्तकबिल की तरफ देखें, आगे बढ़ें, और मुकाबला होना है। मुकाबले में पता चल जाएगा किसका कद छोटा हुआ है, किसका कद बड़ा हुआ है, अवाम जो है वो फ़ैसला कर देंगे। तो मेरा ख़्याल है अब पीपल्स पार्टी को अब आगे की तरफ ही देखना चाहिए और सारी सियासी जमातों को, और फोकस इलेक्शन होना चाहिए। अगर इलेक्शन में फिर वही इल्ज़ाम तराशी और पॉइंट स्कोरिंग ही होनी है तो ये तो माजी में भी होता रहा है। फिर आपने सबक क्या सीखा है, आप क्या चाहते क्या हैं कि मुल्क में वही तलखी की फ़ज़ा, महाज़ाराई की फ़ज़ा मौजूद रहे, तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह, सही है। लेकिन चौहान साहब से पूछते हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने अजीब बात कह दी कि 2008 में जो हशर किंग्स पार्टी का हुआ था अब भी वही होगा, और ये पंजाब में किंग्स पार्टी वजूद में आती है, तो ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्योंकि आपका तो उनके साथ कोई उस तरह से मुकाबला ही नहीं है। आप
کا ابھی تک تو فوکس پنجاب ہے، اگرچہ آپ پورے ملک کے ملکگیر پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو یا بلاول بھٹو صاحب کو آپ سے کیا تکلیف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد صاحب 2008 کے حوالے سے جو بلاول زرداری صاحب نے کنگز پارٹی کا تانا دیا ہے، میں تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ جانتے ہیں، آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ 2008 18 فروری الیکشن ہو رہا تھا، اور الیکشن کے دن تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 بجے موجودہ پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن اور جان کیری، یہ دونوں چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب کے پاس ان کے گھر ایفیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کے دونوں نے متفقہ طور پر امریکن اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیتے ہوئے چودھری برادران کو کہا تھا کہ اگر آج کاف لیگ الیکشن جیتے گی تو امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کنگز پارٹی کون تھی؟ آپ مجھے بتائیں نا، کنگز پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی تھی، اور جناب پورا این آر او لے کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اور پھر اس کے پیچھے بعد میں آصف علی زرداری صاحب، پوری کی پوری جناب نواز شریف صاحب، نون لیگ، یہ سارے این آر او لے کے اور کنگز پارٹی کے طور پہ برس اقتدار آئے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی الیکشن لڑا تھا، اور الیکشن کی ایک جسے کہتے ہیں نا میکانزم میری نگاہوں میں ہے ابھی بھی، اور میرے ٹپس پہ ہے۔ اب مجھے اگلی چیز بتائیں، یہ 2018 کے اندر کنگز پارٹی کون تھی؟ ہم تو الیکشن لڑے، ہم نے تو سارا الیکشن بھگتا، پی ٹی آئی کنگز پارٹی تھی۔ اب میں حیران ہوں کہ کنگز پارٹی کا وہ تانا کس کو دے رہے ہیں جو پچھلے 3 ٹینیور سے ایز اے کنگ پارٹی سندھ کے اندر جیت رہی ہے۔ سندھ کے اندر اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ تو نہیں جیت رہی نا، ورنہ آج آپ نواب شاہ کے اسپتالوں میں چلے جائیں، آصف زرداری صاحب کا جو آبائی ضلع ہے، وہاں کتا کاٹنے کی جناب دوائی نہیں ملے گی آپ کو، ٹیکا نہیں ملے گا۔ چوہان صاحب یہ سوال ہم نے ان سے بارہا پوچھا ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ اگر ہم پرفارم نہیں کر رہے اور وہ تینوں بار ہمیں منتخب کر دیتے ہیں۔ جناب والا وہاں پر ہر سال فیصل بھائی، ہر سال گھر میں ہزاروں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، اور میں نے تنزیہ نہیں کہا، میں نے کوئی ڈائیلاگ نہیں مارا، میں نے کوئی آپ کے سامنے کوئی محاورتاً نہیں کہا کہ نواب شاہ کے اسپتال میں کتا کاٹنے کے ٹیکے نہیں ملیں گے یا لڑکانہ میں نہیں ملیں گے۔ جناب لٹرلی یہی پوزیشن ہے، اور یہ 2 ضلع وہ ہیں جہاں پہ بھٹو خاندان اور آصف زرداری صاحب کا خاندان کے آبائی اضلاع ہے، وہاں پرفارمنس کی بنیاد پہ تو نہیں آپ کو اقتدار ملتا رہا۔ آپ کنگز پارٹی تھے 2008 میں بھی، 2013 میں بھی، 2018 میں بھی، تو میں حیران ہوں بلاول زرداری صاحب کنگز پارٹی کا تانا۔ اچھا دوسرا اصل تو کیا ہے، بلاول زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اس وقت ایک جسے کہتے ہیں فرسٹریشن کا شکار ہے، کمپلیکس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ کیوں؟ انہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت ہے نا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، انہیں بڑا ذوق تھا کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہے بھی ہیں زرداری صاحب جو بائیڈن کی جناب تقریب اعلی برداری میں بھی گئے ہوئے ہیں، انہیں بڑا ذوق تھا کہ میرے ساتھ کمٹمنٹس ہیں شاید، اور میں ان تعلقات کو مٹیریلائز کر کے امپلیمنٹ کروا کے میں بلاول زرداری صاحب کو فیوچر کا وزیر اعظم بنوا دوں گا۔ اور پہلے سٹیپ کے طور پہ انہوں نے وزیر خارجہ بنوایا، لیکن انہیں اچھی طرح یہ پتا ہے، اور پتا ہونا چاہیے، ہم سے زیادہ سینئر ہے، اقتدار میں ہے، صدر پاکستان رہے ہیں، کہ جناب والا صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے سے یا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے، یہاں پر پاکستان کے ارباب بست و کشاد بھی موجود ہیں، یہاں پر پاکستان کے بھی زمینی حقائق، نظائر، کرائن اور حالات اور واقعات جو ہے وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کا موقع ملے گا 2024 کے الیکشن کے بعد، اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا سوچ کے اب وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں اس طرح کے بیان دے کے۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر نواز شریف صاحب آ کے جیل میں چلے جاتے تو واقعی ان کا سیاسی قد کاٹ مزید بڑھ جاتا، اونچا ہو جاتا، اور اب ان کا قد کاٹ کم ہوا ہے جیل میں نہ جانے کی وجہ سے؟ خورشید شاہ صاحب کے مشورے پہ اگر چلے تو نواز شریف صاحب کی آمد
ان کی فیوچر کو جامد کر دے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا خورشید شاہ صاحب ان کی آمد پہ ان کو جامد کرنے کے چکروں میں ہے. اچھا. اور نواز شریف صاحب بھی اتنے اب سادہ نہیں رہے, ان کو بھی حالات سارے سمجھ آ گیا ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف اب تمہارے ساتھ ہے, کہ نعرے پہ عمل کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنی اسٹریٹجی اور جو چیزیں انہوں نے دائیں بائیں اوپر نیچے شمال جنوب مشرق اور جناب مغرب والوں سے جو سیٹ کیے ہیں یا طے کیے ہیں اس کے مطابق ٹھیک چل رہے ہیں, اور اسی طرح چلتے رہیں گے تو حالات ان کے لیے بہتر ہوں گے. ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلنے کی انہوں نے حامی بھری. اسی طریقے سے اگر یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور جو چیزیں پہلے سے طے شدہ ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ویل اینڈ گڈ. ورنہ یہ خورشید شاہ کی طرح صاحب کی طرح اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور پھر کچھ جناب ہم ان کے جو پرانے دوست طارق فاطمی صاحب, ابصار عالم صاحب اور جناب اس طرح کے جو لوگ ہیں, اگر ان کے کہنے پہ پرویز رشید صاحب کے کہنے پہ یہ چلیں گے تو جناب ایک لمحہ لگے گا ان کے حالات خراب ہونے میں. ایک لمحہ نہیں, پہلے یہ تو آپ نے خبر دی کہ آپ پہلے سے کچھ طے ہے اس کے چلتے رہے, تو کیا طے ہے؟ خبر تو نہیں ہے, خبر نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, یہ فیصل صاحب بھی جانتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے, وہ محاورہ کیا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ٹھیک ہے نا. مومن ایک سراغ سے ایک دفعہ ہی ڈسا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں 3 دفعہ ڈسنے کے بعد اب چوتھی دفعہ اگر ڈسے جائیں گے تو پھر مومن کہلانے کے قابل نہیں رہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا چوہان صاحب کہ علیم خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار ڈمی وزیر اعلیٰ تھے. اب جو فرح گوگی کے ہمارے پاس جو کل رپورٹ آئی ایس سی سی پی کے جو اعداد و شمار ہیں, کمپنیز ہیں, ان کے تو اثاثے ایسے بڑھے کہ جس طرح کسی بڑے مرض کے رسومے بھی نہیں بڑھتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار ڈمی وزیر اعلیٰ تھے تو یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا فرح گوگی کر رہی تھی, عثمان بزدار اس سے بالکل لا تعلق تھے, نمبر 1. اور آپ لوگ جو 4 سال فضائل بزدار بیان کرتے رہے, پھر وہ آپ کیوں کر رہے تھے جب وہ ڈمی تھے؟ تو سر بات یہ ہے, علیم خان صاحب کی بات 100% درست ہے. وہ بیچارے بزدار صاحب کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی. ان کی وہ کمپیٹنسی, وہ پروفیشنسی, وہ دائرہ اختیار اور وہ بیچارے کی برداشت ہی نہیں تھی یہ چیز, اور بہت بڑا ظلم تھا ان کے اوپر بھی. بزدار صاحب بائی وے آف مین ایک انسان کی حیثیت سے ایک بڑے سادہ اور ایک بڑے جسے کہتے ہیں نا نفیس اور بڑے با اخلاق شخص ہیں, لیکن ان کی کیپیسٹی, ان کی نہ صلاحیت تھی, نہ ان کی طبیعت تھی, نہ ان کی ذہنیت تھی, نہ ان کی تربیت تھی کہ وہ اتنے لیول کی وزارت اعلیٰ یا چیف منسٹری کو وہ چلا سکیں اور یہ بھار اٹھا سکیں. سارے کا سارا قصور چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی مسز کا ہے. اچھا. آپ چھوڑے باقی لوگوں کو, دائیں بائیں, فرح صاحبہ کو یا فلاں صاحب یا بزدار صاحب, میرے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دبے لفظوں میں پہلے 6 مہینوں میں ہلکی پھلکی کہانی چھیڑی, شٹ اپ کال دے دی گئی. جو بندہ بھی کوئی ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر یا کوئی مرکزی صوبائی عہدیدار پی ٹی آئی کا کوئی ذرا سی بات کرتا تھا اس نامینیشن کے حوالے سے تو جناب چیئرمین تحریک انصاف تو اس کی حصے بکھرے کر دیتے تھے, اس کے تو تھلے سینک دیتے تھے. وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں رہتا تھا کہ اگلی 4-6-10 میٹنگوں میں آنکھیں اٹھا کے بھی دیکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے قصور سب کا سب چیئرمین تحریک انصاف کا ہے اور ان کی مسز کیا ہے. ان دونوں کا اپنا ایک سیٹ ایجنڈا تھا کہ اس قسم کے افراد کو بٹھا کر اصل میں پورا کرنا. پرویز خٹک صاحب تھے کے پی کے میں, ان کے اندر ایک اپنی ول, اپنی وش, اپنا ارادہ, اپنی مرضی تھی. ان کا اپنا من تمنا اور اپنی ایک رائے ہوتی تھی. 5 سال بڑی مشکل سے ان کو برداشت کیا. اگلا ٹینیور آیا تو جس ٹینیور کی وجہ سے آپ کو نیکسٹ ٹینیور ملا, جس ٹینیور کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کو نیکسٹ جناب آپ کو ٹینیور ملا, آپ نے اس پریویس ٹینیور کا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا. آپ نے ایک ایسا ڈمی بندہ لے کر آئے کہ جو کوئی نہ بول سکے, جس کو جو حکم دیا جائے, جو آرڈر دیا جائے, جو سلسلہ کیا جائے وہ آمنا و صدق نہ کہے. یہی پنجاب کے اندر تھا. اسی کے لیے قصور آپ کا بنی گالا اور زمان پار کے لوگوں کا ہے. چوہان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب بڑے بھلے مانس آدمی تھے
اور سادہ آدمی تھے. جناب راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب بیڑا ہی انہوں نے غرق کیا, وہ تو 2500 اور 5000 بھی نہیں چھوڑتے تھے, سوٹ نہیں چھوڑتے تھے, کپڑوں کے جو ہے 5 سوٹ لے لیے. تو وہ تو یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی اس سے زیادہ. میں وہی تو بتا رہا ہوں, کسی معاملے میں بھی چیزوں کو جاننے میں, سمجھنے میں, ڈیلیور کرنے میں, پرفارم کرنے میں, ہر حوالے سے کیوں لائے مجھے بتائے نا. چیئرمین تحریک انصاف سے پوچھے, علیم خان صاحب بڑی زبردست ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کہ یہ جناب شوکت خانہ میں کیوں نہیں عثمان بزدار صاحب جیسے لوگ لگائے گئے, ٹھیک ہے نا, وہاں چن چن کے کیوں بڑے کمپیٹنٹ لوگ, کیونکہ وہاں پہ اپنا اربوں روپے کی پیداوار ہوتی ہے, عطیات کی صورت میں لوگوں کو آپ نے جناب جسچر دینا ہوتا ہے, لوگوں کو پرفارمنس شو کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو آپ نے اپنی جناب صلاحیتیں دکھانی ہوتی ہیں, کیونکہ لوگوں آپ نے پوری دنیا سے اربوں روپے کی ڈونیشن لینی ہوتی ہے. وہاں پہ تو آپ بالکل بڑا زبردست طریقے سے ساری چیزیں چلاتے ہیں. ملک کو جس کا ایک سب سے بڑا صوبہ 12 کروڑ کی آبادی کا, جس کی وجہ سے پاکستان کی ساری چوہان صاحب لیکن 3.5 سال تک جب تک بزدار صاحب نے استعفیٰ نہیں دے دیا, اس وقت تک تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا, کسی نے آ کے پبلک میں نہیں کہا کہ جی بیڑا غرق کر رہا ہے یہ شخص. اور یہ جو تبادلوں کے پیسے لیے جاتے تھے, تقرر کے پیسے لیے جاتے تھے, یہ بزدار صاحب خود لیتے تھے یا یہ بھی کسی اور کے لیے لیے جاتے تھے؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب جب ڈی جی ISI تھے, وہ جب پوری فائلیں لے کر گئے, مجھے آپ یقین جانے ارشاد صاحب, مجھے جب یہ وقوع ہوا اس سے 3 دن بعد مجھے ایک بڑے ذمہ دار بندے نے یہ سٹوری سنائی تھی, 3 دن بعد. اب آپ مجھے بتائیں, ان کے ذہن میں تھا یار یہ جو وزیر اعظم ہے یہ ہر وقت ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کی رٹ لگاتا ہے, واقعی اس میں کوئی چیز ہوگی, اس کو ریاست مدینہ کا تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپرویژن کے اندر جو ہے, جو جناب ریاست بنی تھی, اس کے خد و خال, اس کے جناب پیرامیٹرز, اس کے جناب رولز اینڈ ریگولیشنز, اس کے آئین اور اس کے قوانین بڑے اچھے طریقے سے ازبر ہوں گے. انہوں نے کہا میں جب بشرا بی بی کا اور ان کی جناب بہنوں کا اور چیئرمین تحریک انصاف کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے لوگوں کی کھربوں روپے کی جب کرپشن کے میں فائلیں لے کے جاؤں گا, تو مجھے ملک کا وزیر اعظم جناب تھپکی دے کے کہے گا جناب keep it up, it's a very good. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جناب ہمارے چیف اسپائی نے بڑی زبردست مجھے جناب انٹیمیشن دی ہے, اور میں اس کے اوپر اب لیکن چوہان صاحب سوال ہمارا یہ کیا ہوا, ایک منٹ فیصل سن لو. آگے سے جناب ان کو شٹ اپ کال دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی ریڈ لائن کراس کر رہے ہو, اور ساتھ ہی 1 ہفتے کے اندر ان کو جناب چیف آف آرمی سٹاف کو بلا کے ان کو چینج کر دیا جاتا ہے. جناب ان کو تو بتایا گیا. چوہان صاحب سوال یہ ہے, دیکھیے ایک تو فرق ہوگی, ہم تو اس سے انکار نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزدار تھا یہ فرنٹ مین تھا یا یہ خود بھی کچھ کر رہا تھا, اور جس کی آپ بات کر رہے ہیں 3.5 سال تو آپ ان کے ساتھ رہے نا. انفرادی طور پہ کتنا تھا بزدار صاحب کا اپنا, کیا وہ خود بھی انفرادی طور پہ کرپشن کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جب پاکستان کے چیف اسپائی نے جناب پریکٹیکل پروف دے دیے ملک کے چیف ایگزیکٹو کو, اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا, الٹا اس کو اتار دیا گیا, تو پھر وہ کس کا فرنٹ مین تھے؟ صحیح. کیوں غصہ کیا چیف ایگزیکٹو نے؟ کیوں چیئرمین تحریک انصاف نے اس کو دل پہ لگایا؟ کیوں چیئرمین تحریک انصاف نے اس کے بدلے میں اپریشیٹ کرنے کے بجائے جناب میں کہتا ہوں فوجی کے ساتھ سول بھی جناب ان کو سب سے بڑا جناب امتیازی نشان دینے کے بجائے ان کو جناب ادارے سے فارغ قرار دیا؟ کیوں؟ وہ بھائی ان کے مفادات تھے. چیئرمین تحریک انصاف کے ان ساری فائلوں سے کوئی تعلق تھا, کوئی ریلیشن تھا, اس کھربوں روپے کی کرپشن کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا, تبھی تو جناب انہوں نے یہ غصہ کیا نا. اچھا اب یہ فرمائیں, میرے گھر کا کوئی ممبر جو ہے نا وہ کھربوں روپے کی لوٹ مار کر رہا ہوگا, اور مجھے آ کے کوئی CPO یا کوئی کمشنر مجھے آ کے بتائے گا, تو اگر تو میں فیئر ہوں گا تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, سر آپ نے بڑے ٹائم پہ مجھے بتا دیا, میں اپنے بیٹے کو, اپنی مسز کو, اپنے کزن کو, اپنے رشتہ دار کو اب میں اتنی زیادہ ہینکی پھینکی نہیں کرنے دوں گا, میں اس کو نقص ڈال کے رکھوں گا, اس کو پٹا ڈال کے رکھوں گا. لیکن آگے سے اگر میں اس کو کھانے کو پڑ جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے پھر میرے بھی کوئی چیزیں ہیں نا. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ فردوس عاشق امان صاحبہ کہتی ہیں کہ فواد چودھری کو کلیئر ہونا چاہیے, ہم تو کلیئر تھے, ان کو پارٹی میں شامل کیا,
لیکن وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. یہ زیر اعتاب ہے, یہ کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اصل مسئلہ ارشاد صاحب یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فواد چوئی صاحب چیئرمین تحریک انصاف یہاں تک پہنچے ہیں تو اس میں وائٹل رول فواد چوئی صاحب کا ہے. اچھا. اور فواد چوئی صاحب کا بھی اپنا نہیں ہے, پیچھے سے انٹرنیشنل کریکٹرز اور ایکٹرز سے لے کے نیشنل ایکٹرز اور کریکٹرز جو تھے ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے فواد چوئی صاحب کے ذریعے سے چیئرمین تحریک انصاف کو خراب کیا گیا اور اینڈ پہ آ کے جو 9 مئی اور پھر آج تک جو بھگت رہے ہیں. اس کے باوجود اب یہ تسلی سے سنیے گا, بیچ میں جو ٹوکیے گا 2-3 منٹ. فواد چوئی صاحب کو ریلیف دیا گیا. اب ریلیف کیوں ملا, یہ ایک لمبی بحث ہے, اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی میڈیا میں نہیں لانا چاہتا, لیکن بہرحال ان کو ریلیف مل گیا. انہوں نے کہا جی میں سیاست بھی چھوڑتا ہوں, میں تحریک انصاف بھی چھوڑتا ہوں, میرا کوئی لینا دینا نہیں, فلاں فلاں فلاں. لیکن ساتھ ہی 2 دن گزرے, انہیں پھر تحریک انصاف کا جناب درد جاگا. انہوں نے کہا یار میں ادھر کے پاسا بھی پورا رکھا تو اتھے دا پاسا بھی پورا رکھا. یہ عمران اسماعیل صاحب کو لے کے ڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے. وہاں پہ پھر جناب وہی رام لیلا جناب سنانا شروع کر دی تحریک انصاف والی. خیر ادھر سے بھی جناب پھر شٹ اپ کال مل گئی چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب زیادہ مامے چاچے نہ بنو, اپنی اوقات پہ رہو. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہوا دیکھیں, میں کئی ٹی وی چینلز میں پچھلے جناب 4 ماہ سے یہ بتا چکا ہوں, یہ اپنی مرضی سے آئے ہمارے ڈنر پہ جب ہماری پارٹی بننی تھی اس سے 1 دن پہلے. یہ سیانے ہیں, بہت زیادہ عقل مند ہیں, انہوں نے عقل دکھائی, اندر ڈرائنگ روم میں جہانگیر ترین صاحب کو مل کے بھاگ گئے, نکل گئے. اگلے دن پھر آئے, اپنی مرضی سے آئے, چہرہ چھپاتے رہے, شو کرتے رہے جیسے میں راضی نہیں ہوں, میری مرضی نہیں ہے, میری بل نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کی ہمدردیاں بھی لینے کی کوشش کی اور نون لیگ کے بھی. یہ بھی سنیں, سہیل وڑائی صاحب نے یہ چیز ڈسکلوز کی کہ فواد چوئی صاحب سہیل وڑائی صاحب کی منت کرتے رہے کہ میری نون لیگ والوں سے معاملات سیدھے کرائیں. اب یہ ایک طرف نہیں, 2 طرف کی گوٹی نہیں, یہ 3-3 4 طرف کی گوٹی کھیلتے رہے. اب سب سے اہم وجہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فیوچر اور ان کے حالات خراب ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر کچھ ملکوں کے سفیر ہیں, ان سے ملاقات. اس ملاقات میں انہوں نے انہیں موٹیویٹ کیا ان سفراء کو کہ آپ اپنے اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو, اسٹیبلشمنٹ کو اور سربراہان کو مجبور کریں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ریاست پاکستان غیر انسانی حرکات کے اوپر مرتکب ہو رہی ہے, ریاست پاکستان کے اندر انسانی حقوق تباہ و برباد ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. آپ انہیں مجبور کریں کہ وہ ان پہ پریشرائز کریں پاکستان کے ایڈمنسٹریشن پہ, اور پاکستان پہ فائنینشیل پابندیاں لگوائیں. یہ اب تسلی سے سنیے گا, فائنینشیل پابندیاں لگوائیں, اکنامیکل پابندیاں لگوائیں چیئرمین تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے. یار عجیب و غریب, ادھر سے نون لیگ کے ساتھ, ادھر سے پی ٹی آئی کے ساتھ, ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہر طرف سے جناب گیم ہو رہی تھی. جناب 19 سفیروں میں سے ایک سفیر نے پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو یہ ساری کہانی سنا دی. اب کہا کہ آپ بتائیں نا پھر ایسے شخص کے ساتھ کیا. آخری سوال, آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ اسد قیصر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے. خیر اس وقت تردید ہو گئی, اب وہ بھی گرفتار ہیں, تو آپ کی پارٹی میں وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ بھی فواد چودھری کی طرح ڈبل گیم کر رہے تھے اس لیے گرفتار ہو گئے؟ ارشاد صاحب شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں کوئی مار سکتا کسی دوسرے کو, یہ بات یاد رکھیے گا. اور سر سے لے کے پاؤں کے ناخن کی میل تک جناب آپ گناہوں میں لتھڑے ہو نا, سیاسی گناہ ہو یا اخلاقی گناہ ہو یا معاشی گناہ ہو, اور پھر آپ کہیں کہ میں پوری دنیا کو, ریاست کو, ریاستی اداروں کو, عدالتوں کو میں آنکھیں دکھا لوں گا, یہ نہیں ہوتا. یہ نہیں, دنیا کی کسی ملک اور قوم اور معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو جناب جو زیادہ سیاڑا بنے گا, پنجابی کے بعد جڑا زیادہ سیاڑ پڑا کرے گا, وہ بھائی جان کوڑے دے ڈھیر سے ڈگے گا. صحیح ہے, بس سمپل سا بس. ٹھیک ہے, ایک جملہ صرف شیخ رشید صاحب کے لیے آخر میں. اپنے گرائی کے لیے
یار شیخ رشید صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے. وہ اگر چاہتے تو چیئرمین تحریک انصاف کو سیدھا رستے پہ لا سکتے تھے. آخری 1.5 سال جو چیئرمین تحریک انصاف کی ہاتھ کی چھڑی اور ہاتھ کی گھڑی جیب کی جو گھڑی تھے نا, وہ فواد چودھری اور شیخ رشید ٹائپ کے لوگ تھے. جی یہ اگر چاہتے تو انہیں سیدھا رستہ دکھا سکتے تھے, لیکن افسوس انہوں نے سیدھا رستہ دکھانے کی بجائے انہوں نے مزید آگ لگائی. بہت شکریہ چوہان صاحب, فیض حسن چوہان صاحب. ایک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, چوہان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, لیکن 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں جو انہوں نے کی ہیں. ایک تو جو انکشافات وہ کر رہے ہیں, رسپونڈ کیا انہوں نے کنگز پارٹی کا جو بلاول صاحب کا تھا تانا اس کو. دوسرا فواد چودھری صاحب سے متعلق انہوں نے بات کی ہے, اور اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ایکسپوز ہوئے ہیں. اگر فیاض صاحب کی باتوں کو ہم دیکھ لیں تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرنے میں ان کو اور شیخ صاحب کا بڑا ہاتھ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات سنتے تھے کسی کی؟ دیکھیں, سنتے تو لازماً ہوں گے. جو ان کے ساتھی بتاتے تھے کہ جی بڑی طویل نشستیں ہوتی ہیں, طویل بحثیں ہوتی ہیں, سنتے ہوں گے یقیناً. اصل میں سوال یہ ہوتا ہے کہ سننے کا یا سنانے کا کوئی فائدہ بھی ہے. اگر ایک لیڈر نے یہ طے کر لیا ہو کہ کروں گا میں اپنی مرضی, تو وہ 10 لوگ سنا لیں یا 1 سنا لے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی سوال تو یہ رہے گا کہ سننا اور ماننا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ, اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی وہ کسی کی سنتے نہیں تھے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی یہ فلاں لوگ ان کو ورگلاتے بھی ہیں, ڈی ٹریک کر رہے تھے, ورگلا رہے تھے. بھئی جو آدمی سنتے کسی نہیں ہے تو اس کو ورگلا کون سکتا ہے, اور اگر ورگلا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑے ہی تو یہ عجیب و غریب ایک ہمارا ہوتا ہے. ایک صحیح ہے کہ ہمارے جو لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے سابقہ لیڈر پر, موجودہ لیڈر پر, تو خود بھی وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اور لیڈر تو خیر ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہوتے ہی ہیں. صحیح ہے. ارشاد صاحب, سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے ہمیں جوائن, بہت شکریہ عفنان صاحب آپ کے وقت کا. عفنان صاحب, اسٹریٹ اوے اسٹیٹمنٹ ہے خورشید شاہ صاحب کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر جیل چلے جاتے, واپس مولا جٹ کی طرح نکلتے, گھوڑے ہوتے, بگی ہوتی, للکارتے ہوئے واپس آتے تو ان کا سیاسی قد بڑھ جاتا. جس طرح نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی ہے اس سے ان کا سیاسی قد چھوٹا ہوا ہے. کیا واقعی اب مسئلہ قد بڑھانے کا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہے ان کے اوپر بالکل کیسز ہوئے, وہ جیل بھی گئے, انہوں نے جلا وطنی بھی کاٹی, اور جو ہے وہ اپنے سٹانس کے اوپر وہ قائم رہے, اور سٹانس کو قائم رکھتے ہوئے وہ واپس آئے, اور اب اپنے جو ان کے جو ان کی سوچ تھی اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے. مگر خورشید شاہ صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ مولا جٹ کی طرح واپس آنا ہی جو ہے وہ اچھا کام ہے, تو پھر جو ہے وہ زرداری صاحب بھی جیل گئے تھے, اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تو وہ بھی پھر مولا جٹ کی طرح ہی باہر آتے, مگر وہ تو نہیں آئے مولا جٹ کی طرح باہر. تو اگر جو بھی وہ اصول جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں ان کا اطلاق جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی کریں. میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ سالوں جیل کاٹی ہے, سالوں کی کیا کہتے ہیں جلا وطنی ہے, ان کے جو ہے وہ کاروبار کو تباہ کیا گیا ہے, ان کے بہت زیادہ نقصانات انہوں نے اٹھائے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ واپس آئے ہیں, اور وہ انشاءاللہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. اچھا عفنان صاحب, یہ پیپلز پارٹی آج بھی جناب بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے سیاستدانوں نے ایک نئی روایت ڈالی کہ وہ سرکاری افسروں کے حق میں نعرے لگاتے تھے. ایم کیو ایم کا آپ کے اتحاد ہوا تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس کی ناقد ہے, تنقید کیے جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سعید غنی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ دونوں پیر بھائی ہیں اور پیداوار ہیں ایک ہی شخصیت کی, ضیاء الحق کی, یا ایک ہی دور کی.
تو یہ اچانک 16 ماہ اکٹھے رہنے کے بعد اچانک پیپلز پارٹی آپ کے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ آپ کیوں ان کو راضی نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے جو اچھے اقدامات اٹھائے گئے تھے اور جو پاکستان کی سیاست کے اندر بہتری آئی تھی اس کو جو ہے اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیے. الیکشن ظاہر ہے ہم نے اپنا لڑنا ہے اور انہوں نے اپنا لڑنا ہے, مگر اگر ظاہر ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم پھر ظاہر ہے ہمیں یہ رائٹ تو ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کا جواب دیں. ہم کوشش یہی ابھی بھی چاہتے ہیں کرنا کہ جو ہے وہ تمام جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپل پارٹی کو جتوائے یا سیٹیں دلوائے یا ووٹ پڑوائے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یا ہم وہ اپنی سیاست کریں, ہم اپنی کریں. اگر آج کراچی کے حال اتنا اچھا ہوتا کہ پورا پاکستان کہہ رہا ہوتا کہ ہمارا بھی جو ہے وہ کراچی جیسا ہی ہو جائے حال, یا سکر کا حال اتنا اچھا ہوتا, یا لاڑکانہ کا ہوتا, یا سندھ کا ہوتا, تو شاید آج یہ معاملات ان کے آڑے نہیں آ رہے ہوتے. مگر کیونکہ وہ 15 سال کی حکومت کے بعد دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ اب ہمارے پہ نزلہ گرانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اچھا عفنان صاحب یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون 93 سے میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ الیکشن میں وہ سولو فلائٹ کرتی ہے. الیکشن کے بعد حکومت جب تشکیل پاتی ہے, خواہ آپ کے پاس 2/3 میجارٹی بھی ہو تو آپ لوگوں کو لے کر ساتھ چلتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ نے MQM کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاہدہ کیا, اب بلوچستان جا رہے ہیں, شاید باپ پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ تھے عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو. تو یہ کیا آپ خوف زدہ ہیں کسی سے یا آپ کمزوری کا شکار ہیں کہ آپ اتحادی بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ماضی میں بھی الیکشن الائنسز وغیرہ کیے ہیں, MQM سے بھی کیا ہے ایک دفعہ پہلے. میرا خیال ہے شاید 1990 کا تھا یا 93 کا الیکشن تھا, ان دونوں میں الیکشن بعد کیا ہے, الیکشن کے دوران کوئی الائنس نہیں کیا. یہ ہمارا الائنس اس طرح کا تھا جس کے اندر انہوں نے نیشنل اسمبلی پہ ہمیں سپورٹ کرنا تھا, پروونشل پہ ہم نے انہیں کرنا تھا. اچھا, میرا خیال ہے 93 کا تھا یا 90 کا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ابھی. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تبھی حل ہو سکتے ہیں جب ہم ایک براڈ گورنمنٹ ہو اور تمام میجر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے, تاکہ ملک کی سیاست کے اندر استحکام بھی آئے اور تسلسل ہو پالیسیز کا. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم جو میجر پلیئرز ہیں ان کو ساتھ لیں. اس میں اس کی وجہ سے ہم نے MQM کو بھی لیا ہے, اس لیے ہم جمعیت علماء اسلام کو بھی لے رہے ہیں, واپ پارٹی کو بھی لے رہے ہیں, اور دیگر پارٹیوں کو بھی لیں گے, اور ہم پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن لڑنا پھر بھی سب نے اپنا ہی ہے. ہم اپنا الیکشن لڑیں گے, AUI اپنا لڑے گی, MQM اپنا لڑے گی. اس کے بعد جو جیت جائے گا, عوام نے جن کو ووٹ دیا ہوگا, جب وہ آ جائیں گے اسمبلی میں تو پھر ان سے ظاہر ہے جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کہیں 1-2 سیٹوں کے اوپر کوئی اوپر بیٹھ جائے, کوئی نیچے بیٹھ جائے, کھڑا ہو جائے, اس مطلب کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے اور باقی جماعتیں اپنا لڑیں گی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا عفنان صاحب, اب سندھ کی بات مکمل کر لیتے ہیں. بشیر میمن صاحب کو فوقیت دی گئی ہے, باقی جو آپ کے درینہ کارکن تھے اس پہ, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون سندھ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت خراب رہی ہے پچھلے 5 سال میں. 2015 کا جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا اس کے اندر مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ آئی تھی MQM کے بعد, اور جو ہے وہ ہم کافی اسٹرینتھن ہوئے تھے سندھ کے اندر. ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں تھیں, کراچی کی اور MPA کی بھی تھی. لیکن یہ پچھلے 5 سال میں آپ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے سندھ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انتشار رہا, گروپنگز رہیں اور توڑ پھوڑ ہوئی. بہت پرانے ہمارے لوگ کچھ چلے بھی گئے, لوگ ناراض ہو گئے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں کی لیڈرشپ تھی, اور ان سے جو ہے وہ نہیں سنبھالا گیا معاملہ. تو اب ظاہر ہے جب لیڈرشپ کا فیلئر ہو تو ایونچولی ہم نے اس کو اکنالج کیا, اور ایک ایسے آدمی کو جن کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے اور جو بہادر آدمی ہے
ان کو جو ہے وہ کام دیا گیا کہ وہ ادھر اس کو پارٹی کو زیادہ فعال بنائے. نہیں، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ صرف چونکہ وہ زرداری صاحب کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، تو صرف ہمیں چڑھانے کے لیے اس کو صدر بنا دیا ہے سندھ کا. نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سیاست جو ہے وہ کافی ایک سنجیدہ کام ہے. جی، کسی کو چڑھانے کے لیے تو ظاہر ہے ہم اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کریں گے. ہم نے ماضی میں کبھی کیے ہیں کہ کسی کو چڑھا کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ہم تو جو ہے وہ انتخابی سیاست کی اور عوام کی فلاح و بہبود کے حساب سے معاملے کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے یہ ہے ہماری انڈر لائنگ جو سوچ ہے. یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ آج عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ ظاہری صاحب نے کراچی بلاول ہاؤس وہ گئے ہیں، بلاول صاحب کو دعوت دی ہے بلوچستان آنے کی، اور میاں صاحب جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کے ساتھ اتحاد کی بات ہو رہی ہے. لیکن نون لیگ، آپ نہیں سمجھتے کہ ثناء اللہ ظاہری اور عبدالقادر بلوچ جیسے لوگوں کو کھونا یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور آپ کی جو بلوچستان کے اندر سٹینڈنگ تھی وہ بڑی کمزور ہوئی ہے، اور اس میں غلطی قیادت کی طرف سے ہے؟ دیکھیں، قیادت کی طرف سے غلطی نہیں ہے. جہاں تک ثناء اللہ ظاہری صاحب کا تعلق ہے وہ خود چھوڑ کے گئے تھے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں مجھے دھکے دے کر نکالا گیا. آج ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا. دونوں نے کہا، عبدالقادر بلوچ نے بھی اور ظاہری صاحب نے بھی. دیکھیں، جو عبدالقادر بلوچ ہیں ان کی جو ہے وہ سیاست تو ڈیپینڈنٹ ہے ثناء اللہ ظاہری صاحب کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ وہ حلقے کی سیاست ہے ظاہر ہے. اچھا، جو ثناء اللہ ظاہری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ایک وہ ایونٹ تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ جو ایک جلسہ تھا ہاں، اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر جو، تو اب ظاہر ہے اگر اس بات کو انہوں نے دل پہ لیا ہے جی، جو کہ نہیں لینی چاہیے تھی ان کو، میرا خیال ہے، صحیح. تو وہ جو ہے شاید اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے گئے تھے. نہیں، لیکن عفنان صاحب یہ زیادتی ہے کہ آپ کا جو عہدیدار ہے، پرانا ساتھی ہے، اس کو اس لیے اسٹیج پر نہ بیٹھنے دیا جائے کہ جی آپ کے جو اتحادی ہیں اس کی یہ مرضی ہے، جو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اتحادی بھی وہ ہے نا، مطلب کہ بہت سارے ایسے لوگ سیاست کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل ناپسند ہوتے ہیں، جی، جن کی شاید آپ شکل بھی نہ دیکھنا چاہیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہی سیاست کا فن ہے. ہم ایک دوسرے کو مارنا تو نہیں شروع کر سکتے نا اس بات کے اوپر. ان کی بھی ریزرویشن تھی، ان کی بھی بہت بڑی ساری ریزرویشن تھی. وہ جو ہے وہ ظاہر اس کو جو ہے وہ سیاسی لوگ تو ان معاملات کو صبر سے لے کے چلتے ہیں. نہیں، لیکن عبدالقادر بلوچ صاحب کے ریزرویشن یہ تھے کہ خواتین تھیں بلوچستان کی، مسلم نون کی کارکنان تھیں، ان کو وہاں انتظار کروائے رکھا مریم صاحبہ نے. میں نے گزارش بھی کی، وہ آئی نہیں، اور اس طرح جو میری ریسیپشن تھی اس کو ڈسکریس کیا گیا. تو یہ کہیں نہ کہیں تو قیادت کے اینڈ سے بھی لاپرواہی تو ہوئی ہے نا؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل لاپرواہی نہیں ہے، معاملہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ دونوں جو ہے وہ ظاہر ہے یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر، دونوں جو لیڈران ہیں، تو ظاہر ہے ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا ساتھ. صحیح ہے. معاملہ وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عوام میں گلتی ملتی رہی ہیں. ان کی بڑی، آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ایون جو بلوچستان میں بہت دفعہ وہ ایون ان لوگوں کے ساتھ ملی ہیں جو یہ فورسفلی ڈسپیئرڈ لوگ ہیں، ان کے جو ہے جاننے والوں سے ان کی ملاقات رہی ہے. تو وہ جو ہے میرا نہیں خیال ہے اس کو اس سے زیادہ ریڈ کرنا چاہیے. بات وہی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور اچھا، ایک طرف حاجی لشکری رئیسانی ہیں، دوسری طرف جام کمال ہیں، اور تیسری طرف باب پارٹی ہے. اب یہ ایک آگ اور جو کپاس کا یا پانی کا ملاپ ہوتا ہے یہ ہے. تو آپ ان تینوں کو سمو سکیں گے، ایک کو اتحادی کے طور پر، دو کو ممبر کے طور پر؟ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام آئے، بلوچستان میں استحکام آئے، اور ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ معاملہ لے جایا جائے، اور جو ہے عوام کے مسائل حل کیے جائیں. صحیح. اور اس سوچ کو لے کے ہم ظاہر ہے تمام میجر اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ان میں یہ بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ابھی ہمارے ساتھ تھے جناب چوہان صاحب، جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اس پالیسی پر چلے جو اس وقت جس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو ہوں گے کامیاب،
لیکن اگر پھر پرویز رشید صاحب اور طارق فاطمی صاحب اور اس طرح کے لوگوں کے نرغے میں آ گئے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو 3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے. تو کیا واقعی کوئی ایسی پارٹی کے اندر ہے یعنی مختلف خیالات یا مختلف آراء ہیں کہ جو ایک دوسرے کی طرف گھسیٹ رہے ہیں, میاں صاحب کو کھینچ رہے ہیں؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں. وہ مشورہ سب سے کرتے ہیں, لیکن ایونچولی وہ اپنے اس سے جو ان کے اپنی بلڈ اپ ہوتی ہے سوچ, اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ماضی کے اندر ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے بالخصوص پاکستان کو بہت سرو کیا ہے, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اینڈ پہ نہیں رہا, اور یہ آپ بے شک اٹھا کے پاناما کو دیکھ لیں یا ڈان لیگ کو دیکھ لیں. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی یہ ملک 25 کروڑ کا ملک کسی ایک انسان کی فلاح و بہبود کے لیے تو بنا نہیں ہے, تو ظاہر ہے ہم تو 25 کروڑ لوگوں کے مفاد کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے پہلے بھی چلتے رہے اور آگے بھی چلیں گے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا, شاہد خاقان عباسی صاحب وہ شکوہ بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی آمد پہ انہیں دعوت نہیں دی گئی. یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پارٹی میں ہوں لیکن الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں. وجہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی کا ایک دم سے خود کو ڈسٹینس کرنا, نہ صرف ڈسٹینس کرنا بلکہ انڈائریکٹلی پارٹی پہ کرٹیسائز بھی کرنا, دوسری جماعتوں کی بات کو انڈوز کرنا؟ یہ کیا ہے؟ پارٹی کے اندر ڈسکشن تو ہوتی ہوگی نا, شاہد صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں, شاہد صاحب کی ایک بڑی لانگ ایسوسیشن ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور وہ بڑے مشکل وقتوں میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور چاہے وہ 1999 کا جو مارشل لاء ہے وہ ہو, یا جو ابھی ریسنٹلی جو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر جو کارنامے انجام دیے گئے اس میں بھی انہوں نے لمبی جیل کاٹی. تو جو ہے مجھے یقین ہے کہ جو ہے وہ شاہد صاحب الیکشن لڑیں گے نون کی ٹکٹ کے اوپر, اور جو ہے وہ اپنا جو کردار وہ پہلے پارٹی کے لیے ادا کرتے رہے وہ آگے بھی ادا کریں گے. نہیں, جو ٹرسٹ ڈیمیج ہوا ہے یہ بلڈ ہو پائے گا؟ دیکھیں, ہماری بہت بڑی پارٹی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے, مختلف سوچ کے لوگ ہیں, معاملہ ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے جو وہ ماضی میں کرتے رہے. آپ نے کہا کہ میاں صاحب اب سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو کیا پنجاب میں IPP اور KPK میں پرویز خٹک صاحب کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں گے, ان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد ہوگا؟ دیکھیں, جس کو عوام ووٹ ڈالے گی اور جو جیت کے آئیں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ لے کے چلیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اب یہ انتخابات کی گہما گہمی تو ہے, لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی اپنے تیاریاں کر رہا ہے. 30 نومبر کو حلقہ بندیوں سے متعلق تمام فائنلائز ہو جائے گا, الیکشن شیڈیول پھر آ جائے گا. 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے. جو ضابطہ اخلاق ہے اس کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. صدر, وزیر اعظم, وزراء, عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے, اور جو مجوزہ ضابطہ اخلاق ہے اس کے مطابق سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے. ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات, عدلیہ, نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر بھی پابندی ہوگی. یہ بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس میں سیاسی جماعتیں اور امیدوار رشوت, تحائف یا کسی قسم کا لالچ نہیں دیں گے. سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دیں گی. جلسے, جلوسوں اور عوامی اجتماعات سے اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. سرکاری خزانے سے سیاسی و انتخابی مہم چلانا بھی منع ہوگا. مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی ہوگی. سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی. سرکاری وسائل کے انتخابی مہم میں استعمال پر پابندی ہوگی, اور کار ریلیوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی.
اس کے علاوہ فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو، کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے سے ہونا لازمی ہوگا، جبکہ سرکاری املاک پر سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگانے پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ بہت ہی اچھا ضابطہ اخلاق ہے، اور ضابطہ اخلاق یہاں جو بھی مرتب ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس پہ عمل درآمد، اس میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے لگتی ہیں پرفیکٹ کہ بس جی اس پر تو اب کوئی الیکشن کی نہ شفافیت پر کوئی سوال اٹھے گا، نہ غیر جانبداری پر، نہ منصفانہ انعقاد پر، اور یہی معاملہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے عمل درآمد کا۔ عمل درآمد کون کرائے گا؟ پیپلز پارٹی جو اتحادی تھی حکومت میں مسلم لیگ نون کی، یہ الزام لگا رہی ہے کہ پنجاب میں جو فنڈز ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں، ترقیاتی فنڈز، اور کے پی کے میں پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ سیلاب زدگان کے لیے جو امدادی فنڈ تھے وہ بھی روک لیے گئے ہیں۔ اب یہ الزام لگ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی مسلسل الزام لگا رہی ہے کہ جناب 3 قابل اعتماد ساتھی جو شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے ہیں، وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نام بھی لے رہے ہیں ان کے۔ اور اسی طرح جو سرکاری ذرائع ابلاغ میں جس طریقے سے کوریج ہو رہی ہے، اب آج کے دن تک جو ہو رہی ہے، اس میں بیلنس کون لائے گا، توازن کون لائے گا، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اور بھی بہت سارے جلسے جلوسوں کی سب کو اجازت ہوگی، مطلب سب کو یکساں مواقع ہوں گے، جو بھی جلسہ سیاسی جماعت کرنا چاہے گی وہ اطلاع دے کے کر سکتی ہے۔ یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، اس پر اصل ایشو ہے عمل درآمد کا۔ کیا الیکشن کمیشن بذات خود یہ اہلیت صلاحیت رکھتا ہے؟ 2 خط تو میرے خیال ہے الیکشن کمیشن لکھ چکا ہے نگران حکومت کو، کچھ افراد کے بارے میں، کچھ بیوروکریٹس کے حوالے سے اور کچھ وزیروں کے حوالے سے۔ تو اب اس پر عمل درآمد بھی ہو پائے گا یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی شکایت ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو کم از کم کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس پر کوئی، لیکن ارشاد صاحب پیپلز پارٹی کی جو اب لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بلوچستان کے نگراں نوجوان وزیر ہیں جمال رئیسانی، وہ تشریف فرما تھے۔ پارٹی میٹنگ ہے نہیں تو پھر کیسے وہ شامل ہو گئے؟ یہ کویشچن ہے نا، وہ جو الزام لگا رہے ہیں۔ نہیں میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں نا، یہ ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے ابھی کرنا، یہ ڈرافٹ ہے اس کا۔ ہاں، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق تو ایک پہلے سے موجود ہے، یہ تو ترمیمی ایک آرڈیننس وہ ہے نا جو یہ ضابطہ اخلاق ہے۔ ضابطہ اخلاق تو آلریڈی ایک موجود ہے، اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہوں گی یا اس کو مزید بہتر کیا گیا۔ جی بالکل ایسے ہے۔ تو اگر وہ شامل ہوئے ہیں تو کیا ان کو نوٹس جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ اب اس پہ یہ ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے شاید ان کو ہٹا بھی دیا، لیکن یہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ میں اس کی مصدقہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، یہ بات نوٹس تو ہوئی ہے، یہ میڈیا پہ آیا ہے۔ اب لیکن میرا ایک سوال ہے ارشاد صاحب، کتنا زبردست نام ہے ضابطہ اخلاق، ہاں ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو کیا انگریزی میں کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ایک کوڈ آف ایتھکس، کوڈ آف ایتھکس، ٹھیک ہے۔ تو وین اٹ کمز ٹو ایتھکس یا اخلاق، اس کا بطور قوم مجھ سے آپ سے دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ہندوستان میں بھارت میں ضابطہ اخلاق یہ طے پایا کہ کوئی وزیر اعظم، وہاں تو جو کہ نگران حکومت نہیں ہوتی ہے، وزیر اعظم جو سابقہ ہوتا ہے، جب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو وہی وزیر اعظم رہتا ہے اور وہ ایک سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے یا ایک سیاسی اتحاد کا ہوتا ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ جب الیکشن کمپین ہوگی تو وزیر اعظم نہ کوئی ترقیاتی فنڈ جاری کر سکتا ہے، نہ ترقیاتی منصوبہ بنا سکتا ہے، نہ ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کر سکتا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی ایک منصوبے کی جو پہلے سے چل رہا تھا اور مکمل ہوا تھا افتتاح کے لیے پہنچے، الیکشن کمیشن کو شکایت ہو گئی، تو وزیر اعظم کو وہاں موقع پر غالباً گیس کا منصوبہ تھا، وہاں موقع پر روک لیا گیا۔ وہ دہلی سے ہیلی کاپٹر پر وہاں گئے تھے، ان سے کہا گیا کہ اس ہیلی کاپٹر کا جتنا خرچہ ہے یہ آپ جمع کرائیں سرکاری خزانے میں، آپ یا آپ کی پارٹی، اور خبردار آئندہ اگر آپ جب تک الیکشن کمپین ختم نہیں ہوتی آپ نے کسی منصوبے کا افتتاح کیا یا کوئی پروگرام بنایا تھا۔ تو
اچھا نتیجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کا وزیر اعظم وہاں الیکشن کراتا ہے لیکن الیکشن کی کریڈیبلٹی پر کبھی سوال نہیں اٹھا. جی. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی نگران حکومت ہونی چاہیے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کی فیور کر رہا ہے یا نگران حکومت کسی اپنے امیدوار کی کوئی فیور کر رہی ہے. وہ جو حکومت ہوتی ہے ایک سیاسی جماعت کی. تو الیکشن کمیشن کو یہاں بھی مضبوط بنایا گیا. قوانین میں چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے. ان کو اپنے پاکستان جتنی ہے اس کے برابر, ہاں اس کے برابر ہے کہ ان کو بھی آپ نے اگر ہٹانا ہے تو وہی طریقہ کار ہے. جوڈیشل کونسل میں آپ جائیں گے, سپریم جوڈیشل کونسل میں, وہاں سے اس کو کریں گے. اختیارات بھی ہوئی ہیں اور اب تو ان کے پاس توہین الیکشن کمیشن کا اختیار بھی ہے. جی. اگلی دفعہ آپ نے مزید قوانین بہتر کیے, الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کیا, نگران حکومت قائم کر دی اور بہت ساری ارشاد صاحب ایک اور بڑا لیکن الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ اسی طرح کے الیکشن. ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. جی دیکھیں آئین کے مطابق آپ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, ہمارے کیمرہ پرسن بھی کر سکتے ہیں, ٹیم جو بیٹھی ہے وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن الیکشن لڑنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. یہ جو اخراجات ہیں کہ یہ ان کی جو پابندی ہے آج تک اس پہ عمل کیوں نہ ہو. الیکشن کمیشن نے کرانا ہے کرا دے, 10 بندوں کو نااہل کر دے کہ آپ نے اخراجات زیادہ کیے ہیں, اس کے ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کٹ ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.